एग्जामिनेशन स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार है तो उसने उस चीज़ से निकलना कैसे है? कोई पास कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसी का हाई ग्रेड आ रहा है, नहीं आ रहा, अपनी परफॉर्मेंस को देखना है, अपनी प्रैक्टिस को देखना है, अपनी स्टडी हैबिट्स को देखना है। बच्चे बताते नहीं हैं, दूसरों के सामने कैमोफ्लेज कर रहे होते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक। लोगों की बातें या ये सिनेरियो जो है मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस में लेकर आता है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुआफ़िया मलिक और कासिम अली शाह फाउंडेशन के तवस्सुल से आज फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम हर वीक आपके साथ मुलाकात करवाते हैं एक नए गेस्ट की और ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जो हमारी यंग जनरेशन के लिए और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज भी हम साइकोलॉजिकल सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आजकल हर तरफ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स की वजह से हमारे बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं, ज़हनी प्रेशर इतना ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं, जो याद करना है वो भी भूल चुके हैं, जो नहीं करना वो तो भूले ही हुए हैं। लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उसी वजह से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और हम अपना पेपर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो क्या रीज़न्स हैं क्यों ये प्री एग्ज़ाम एंजाइटी या एंशियसनेस हमें इतनी ज़्यादा तंग करती है, जिसकी वजह से हम पेपर्स भी नहीं सही तरह से दे पाते? इसके पीछे रीजंस क्या हैं और किस तरह से हम इस प्री एग्ज़ाम एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं? क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अपनी कर सकें? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सईदा आयशा नूर। हम उनसे बात करते हैं और उनकी एक्सपर्ट राय लेते हैं आज के इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक है, खैरियत से? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी डॉक्टर आयशा के इसी टॉपिक पे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बच्चों को तो होता है लेकिन हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स उससे ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। तुम्हारा पेपर है, यू हैव टू लर्न दिस, और बेशक वो कर भी रहा है लेकिन उस प्रेशर की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो प्री एग्ज़ाम एंजाइटी का एक एंटाइटल हमारे यहाँ लगा हुआ है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और क्या इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं कि हम लोग अपनी इस एंजाइटी को कॉप ही नहीं कर पाते हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि प्री एग्जामिनेशन स्ट्रेस और एंजाइटी है, ये बहुत ही कॉमन एक फिनोमेना है। जो बच्चे जिनके अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम मैट्रिक के एग्जाम्स, FSC FA के एग्जाम्स चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के चल रहे हैं। अभी तो 9th और 10th के ख़त्म हुए, अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आने वाले हैं। हम राइट आफ्टर ईद ये शुरू हो जाएंगे। अभी से मेरे ख्याल से हर घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो इन एग्जामिनेशन से गुजरा है, तो ये हर घर का एक तो मसला है। और प्री एग्जाम एंजाइटी बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ये सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं, बल्कि वो जैसे अभी आपने बताया कि पेरेंट्स भी वो स्ट्रेस आउट हो रहे होते हैं, वो बच्चे को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, टीचर्स भी लगे हुए होते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं, एकेडमीज भरी हुई हैं कि आपने ये टेस्ट देना है, वो देना है। ये ऑटोमेटिकली इतना वो एक माहौल ऐसा स्ट्रेसफुल बन चुका है कि जिसने स्ट्रेस में नहीं भी आना वो भी इसका शिकार हो जाता है। तो पहली एक तो चीज़ हमने कंफर्म कर ली कि एक नॉर्मल कंडीशन है और ये हर जगह मौजूद है, एंड इट्स ऑल राइट। बल्कि एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई से कि हल्की फुल्की एंग्जाइटी जहाँ पर आपको एक टॉप लेवल पर परफॉर्म आपको करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप वो एंशियस हो, वो एंग्जाइटी ले, वो स्ट्रेस ले, वो आपको हेल्प आउट करता है टू परफॉर्म योर बेस्ट। एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभार ये एंशियसनेस एंग्जाइटी बहुत ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, आपके हाथों से नहीं निकलना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि it starts to interfere in your in your performance, जो आप एग्जाम्स भी देना चाहते हैं, अपने टेस्ट पे परफॉर्म करना चाहते हैं। बहुत दफ़ा हमारे पास बच्चे आते हैं, मैडम आपके पास भी बच्चे आके ये बता रहे होते हैं, हमने लेक्चर्स भी लिए, हम क्लासेस भी किए, हमने डिटेल नोट्स भी हमने लिखने की कोशिश की, प्रॉपर तैयारी भी कर रहे थे, लिख के याद करते थे, टेस्ट भी देते थे। जिस दिन पेपर आया उस दिन ब्लैंक हो गए। Exactly. और ये बहुत कॉमन एक जो है हमारे पास स्टूडेंट्स आके इसके बारे में बात करते हैं कि मैडम हमारे साथ ये इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम इसके बारे में क्या करें? तैयारी भी होती है, सारा कुछ होता है, जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है सब ब्लैंक हो गया। इवन आता होता है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस भी किए होते हैं, लेकिन ब्लैंक हो जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन एक सिम्टम है जो बच्चे एग्जाम एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं। फिर आपका फिर दूसरा एक हमारा सिनेरियो होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं
ایگزیکٹلی کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ ایک تو آپ نے بات کی وہ ہیلدی اسٹریس. اب ہیلدی اسٹریس لینا تو اچھی بات ہے, اس سے ہم اپنی پرفارمنس اچھی کرتے ہیں, لیکن جب وہ ہیلدی اسٹریس کو ہم ڈسٹریس کی طرف لے جاتے ہیں تو کیا وہ ایسے بارڈر لائن سمٹمس ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے, جو ہمیں ہیلدی سے ڈسٹریس کی طرف لے کر جا رہے ہیں, تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کر لیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو بہت ہی بیسک میں نے جیسے ذکر کیا کہ اسٹوڈنٹس آ کے کہتے ہیں ہم بلینک کر جاتے ہیں, ٹیسٹ ہم دینے پر آتے ہیں ہم بلینک کر جاتے ہیں. ان کے کبھی پاسٹ میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کو یاد ہوتا ہے کہ جب ہم نے پچھلے سال جب ٹیسٹ دیا تھا ایگزامس میں گئے تھے, بڑا آسان سا پیپر تھا, ہم جب سامنے آئے ہم 5 منٹ کے بلینک ہو گئے, پھر ہم نے پانی پیا, ہم ٹیچر نے آ کے کہا کہ ریلیکس ہو جاؤ, ہم ذرا باہر سے چکر لائے, ہوا لی, پھر کہیں جا کے سمجھ آنا شروع کر. تو یہ اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ایگزام انگزائٹی ہے جس کو that you need to learn to to cope with it. So اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایک ہفتے سے زیادہ کنسسٹنٹلی, ایک ہفتہ یا ایک ہفتے سے زیادہ کنسسٹنٹلی 3 سے زیادہ سمٹمس جو بھی ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی, اگر وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے, اس کو ایگزام انگزائٹی ہے, اور یہ 100% نارمل بھی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم چھوٹی چھوٹی اپنی چیزوں کے ساتھ, اسکلس کے ساتھ, مینجمنٹ کے ساتھ اس کو 100% وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے. سو وہ 3 سے زیادہ سمٹمس کون سے ہونے چاہیے. اگر تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو سونے میں نیند میں پرابلم آ رہی ہے, جب صبح اٹھنے میں اس کو ایشو آ رہا ہے, یا نیند نہیں آتی, وہ ساری رات جو ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے, سلیپ ڈسٹربنسز ہیں بیسکلی, تو یہ ایک آپ کا سمٹم ہو گیا. دوسرا, کنسسٹنٹلی اگر اس کو فٹیگ اور ٹائٹنس فیل ہو رہا ہے, فار ایگزامپل وہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا, میرے ہاتھ پیر ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جان ہی نہیں ہے, ٹائٹنس فٹیگ کی ہوتی ہے. ہر وقت کہہ رہے تھے مجھے ہر چیزیں بھول رہی ہے. اسٹوڈنٹس کا بہت کامن ہوتا ہے کہ میں نے ابھی ساری پڑھائی کی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سارا کچھ بھول گیا, مجھے صبح سارا کچھ ریوائز کرنا ہے. یہ کامن ایگزام کی سمٹم ہے. اس کے بعد اکثر اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی, بچے جو ہے کمپلین کرتے ہیں سر میں درد ہونے کی, پیٹ میں درد ہونے کی, ٹانگوں میں درد ہونے کی, کھچاؤ فیل کرنے کی, کندھوں میں, بازوؤں میں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے مسلس میں پین ہے. سو یہ پین کا ہے. اگر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, دیکھیں نارمل کھانا پینا اسٹریس میں آ کے ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, یا تو اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں, ایموشنل ایٹنگ کر لیتے ہیں, یا تھوڑا سا ہم اوائڈ کرتے ہیں, یہ نارمل بات ہے. لیکن اتنا زیادہ کہ وہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے, آپ کا ویٹ ریڈیوس ہونا شروع ہو چکا ہے, یا بہت زیادہ ویٹ گین شروع ہو چکا ہے. سو بیسکلی اگر آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ایکسیسولی خراب ہو چکی ہیں جو آبجیکٹیولی نظر آ رہا ہے, تو یہ ایک آپ کا سمٹم ہے. آپ جن چیزوں میں دیکھیں, آپ اور ہم بھی پڑھتے تھے, ہم کیا کرتے تھے, ہم بریکس لیتے تھے, ہم پڑھائی کرتے تھے, پھر ہم کوئی کسی سے بات کر لی, کچھ کھیل لیا, کچھ اچھا سے اپنی میوزک سن لی, کوئی ٹی وی پروگرام 15 منٹ کا دیکھ لیا. سو جو چیزیں ہمیں انٹرسٹ کرتی تھی, اپنے آپ کو فریش کرتے تھے اور واپس آ کے دوبارہ بیٹھ جاتے تھے پڑھنے کے لیے. سو اف دا اسٹوڈنٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو لوز انٹرسٹ in all kind of things, جس کو انجوائے کرتا تھا, again it's a very very important symptom. اس کے بعد ہر وقت غصہ, چڑچڑا, انگزائٹی میں رہنا, اریٹیبل رہنا, میرے کمرے میں کوئی نہ آئے, ادھر کیوں چھیڑا کیوں گیا ہے, مجھے ابھی کوئی تنگ نہ کرے, بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, یہ بہت کامن اگین ایک سمٹم ہے انگزائٹی کی. بار بار سر میں درد ہونے کی شکایت کرنا, یا یہ کہنا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں, اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایک سمٹم ہے. اکثر اوقات بچوں کو نائٹ میئرز آتے ہیں کہ میں خواب میں اگر وہ اول تو وہی میں نے جیسے بتایا کہ سلیپ ڈیفیکلٹی تو بہت ہی کامن میں نے سب سے پہلا سمٹم وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور نائٹ میئرز وہ اکثر اوقات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اکثر اوقات اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں پہنچے, لیٹ پہنچے, پین نہیں کام کر رہا تھا, بھول گئے. سو اس طرح کے جو نائٹ میئرز ہیں نا, وہ صبح جب بچہ اس طرح کے نائٹ میئرز کے ساتھ اٹھے گا تو آپ خود سوچیں کہ آپ اور میں, ہم جیسے لوگ گھبرا جائیں گے اور ہمارا دن پورا ڈسٹرب رہے گا. تو یہ جو بچے ہیں ایگزیکٹلی, اور یہ میرا خیال ہے سمٹمس بہت کامن ہیں, اور ہم سب کہیں نہ کہیں ان سمٹمس کا شکار ہوتے ہیں. مطلب ہر کسی کو ایگزام انزائٹی, اسٹریس ہوتا ہے. اب اس اسٹریس کو ہو تو گیا ہے, اب ہم نے اس چیز سے کوپ اپ کیسے کرنا ہے, ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا. پریشر ہمیں ہر طرف سے مل رہا ہوتا ہے, پیرنٹس پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹیچرز کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اٹ سیلف ہم اپنے آپ کو کمپیریزن میں اتنا زیادہ لے جاتے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کہیں وہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے, وہ زیادہ نہ یاد کر لے. یہ ساری چیزیں مل کے ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. لیکن وہی بات جیسے آپ نے بھی کہی, ہیلدی اسٹریس اور ڈسٹریس کو ہم نے خود ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم کس ڈومین میں جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر عائشہ, یہ ہمیں پتہ چل گیا, مجھے یہ سمٹمز ہیں, اس کے پیچھے اوبویسلی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. کچھ میں چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں ساری چیزیں ہم اپنے آڈینس تک پہنچائیں.
تو کیا کامن کوزز ہوتی ہیں جو ہمارے ان سمٹمس کے ساتھ انٹر لنک ہوتی ہیں تاکہ پھر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں؟ بالکل، تھینک یو. اچھا دیکھیے بایولوجیکل کازز تو ڈیفینیٹلی ہے. بایولوجیکل کازز اوبویسلی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی کسی اسٹریس میں آتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک اسٹریس ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹو کوپ ود دا اسٹریسز. اٹس اوکے. بالکل. لیکن سم ٹائمز ہم جب ہمارا ایک کمبینیشن آف سائیکولوجیکل اینڈ بایولوجیکل کلاک جب ہم اس کو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انگزائٹی یا اینشیسنس فیل کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر وہ اسٹریس لیول ہمارا بہت زیادہ اس کی سیکریشن بہت زیادہ ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہ ہمیں انٹرفیئر کرنا شروع ہو جاتا ہے ہماری فنکشننگ کے ساتھ. سو سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سائیکولوجیکل ایشوز, بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جس کو ملٹی میں اس کو کہتی ہوں فیکٹرز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. تو پہلا تو ہے پاسٹ ایکسپیرینسز. آپ کو کبھی آپ کا پریویس ایکسپیرینس میں اگر آپ کا کوئی برا ٹیسٹ ہوا یا آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا جس میں آپ ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزام میں آپ بلینک ہو گئے, آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ شاید آگے بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ پریشر ہوتا ہے فیملی کی طرف سے کہ اس کو دیکھو فلاں نے کر لیا, فلاں رشتے دار کو دیکھ لو کہ اس کے بچے نے ایسا کیا. وہ ایک ایکسٹرنل پریشر ہوتا ہے اور بچے کو ایسا لگتا ہے آئی ایم ایکسیپٹیڈ, I am worthy of my parents' love. Yes. I am worthy of anything اگر میرے گریڈز آ جائیں گے, میرے گریڈز اچھے آئیں گے. تو وہ جو ایک سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے کہ میری سیلف ورتھ جو ہے میرے گریڈز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, تو یہ تو ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے, سیدھی سی بات ہے. اور بہت سارے بچے جو ہیں ایکسیسو میئرس پہ چلے جاتے ہیں, بیہیویئرس پہ چلے جاتے ہیں, جس میں بہت میں کھل کے بات کر رہی ہوں. اکثر اوقات جو بچے سوسائڈل آئیڈیشنز ڈیولپ کر لیتے ہیں ایگزامس کے اسٹریس کی وجہ سے, وہ یہی, اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی, میری سیلف ورتھ میرے اکیڈیمک گریڈز کے ساتھ ایسوسیٹ. ہم نا خود کو جج کرتے ہیں دوسروں کے اینگل آف پرسیپشن سے, اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یار میں ان پرسن کیا ہوں, لیکن ہم دوسروں کے آئینے سے خود کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم خود کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک بھی بات ہے اگر ہم اس چیز کو یہیں پہ رول آؤٹ نہیں کرتے اور اس کے انٹرونشن کی طرف نہیں جاتے ہیں. سو یہاں پر پھر ہم بات کرتے ہیں کوگنیشنز کی, ہمارے تھاٹ پروسیس کی. چاہے جیسا بھی ہو تھاٹ پروسیسز پہ. پھر ہماری جو سلیپنگ, جو ہماری جو اسٹڈی ہیبٹس ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کی بہت ہی ایریٹک ہوتی ہیں, جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس پہ تھوڑی سی مینجمنٹ کو بس اسٹوڈنٹس اپنے لحاظ سے لے آئے اور ذرا سن لیں, کیونکہ آج کل کے بچے سنتے بھی نہیں ہیں, ان کو ایسے کیونکہ ڈیوائسز ان کے ساتھ آ چکی ہیں, 24/7 کلچر ہمارا چل چکا ہے, تو تھوڑا سا ان کو مینیج اگر وہ کر لیں تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں جو ہے وہ ہینڈل ہو سکتی ہیں. سو جیسے میں نے کہا ایک پور اسٹڈی ہیبٹس ہیں, پاسٹ ٹیسٹ پرفارمنسز ہیں, اس کے ساتھ جو آپ نے کمپیریزن کی بات کی وہ ایک بہت ہے. پریشر فرام دا فیملی, دے آر ویری سگنیفیکنٹ, جن کو میں آج اس لیکچر میں اس سیشن کے لیے میں جو پوائنٹس میں لکھ کر آئی تھی, جو ہے اسٹوڈنٹس کی ایکسپیکٹیشنز کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی پرفارمنس سے. یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ انڈر لائنگ جس کو میں کہوں گی فیکٹرز ہیں جو ایکسیسو ایگزام انگزائٹی کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب اس میں چاہوں گی کیونکہ یہ جو سمٹمز اور کازز بہت زیادہ انٹر لنک ہیں, لاسٹ میں اب کوئی ایک بچہ پری ایگزامینیشن اسٹریس یا انزائٹی کا شکار ہے تو اس نے اس چیز سے نکلنا کیسے ہے, کیا تھراپیوٹک انٹرونشنز ہیں یا کیا مینجمنٹ پلانز ہیں فار آور کڈس. اچھا دیکھیں, ابھی تو ہم تھیراپیوٹک پلان کے بارے میں تو میں زیادہ ڈیٹیلز میں بالکل نہیں جاؤں گی اوبیسلی, کیونکہ 3 ہفتے رہ گئے ہیں سیکنڈ ایئر کے ایگزامس شروع ہونے میں, اور وہاں سے 4 to 5 ویکس رہ چکے ہیں. سو تھیراپی کے لیے تو اسٹوڈنٹ کو نہ جائے گا نہ پیرنٹس. ابھی تو ہم جو بھی ہمارے پاس جو ٹیلرڈ میڈ جو کنوینئنٹ ہے, کچھ سجیشنز میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آل دا اسٹوڈنٹس ہو آر لسٹنگ ٹو دس سیشن, ان سے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ کمپیریزن نہیں کریں گے. کمپیریزن, اچھا پازیٹیو کمپیریزن بھی ہوتا ہے, نیگیٹو کمپیریزن بھی ہوتا ہے. میں نے بچوں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کمپیریزن تو ایک تو ہی ہے کہ بھئی میں نے پرفیکشنزم کی طرف لے کے جانا ہے, اگر اس کی کلاس میں فرسٹ آیا تو میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے, اور میں نے وہ بھی غلط ایک طریقہ ہے. پھر اس کا ایک ایکسٹریم اینڈ ایک اور بھی ہے, وہ اتنا میتھس کا پیپر تو اتنا مشکل ہوتا ہے, فزکس کا پیپر اتنا مشکل ہوتا ہے, وہ اتنا لائک بچہ وہ پاس نہیں کر سکا تو میں بھی نہیں کر سکتا. یا آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا. کوئی پاس کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, کسی کا ہائی گریڈ آ رہا ہے, نہیں آ رہا, آپ نے اپنی پرفارمنس کو دیکھنا ہے, اپنی پریکٹس کو دیکھنا ہے, اپنی اسٹڈی ہیبٹس کو دیکھنا ہے, اور آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے سے کمپیئر کرنا ہے, کسی کے ساتھ ابھی کرنے کی ضرورت نہیں. ایٹ لیسٹ ایٹ دس پوائنٹ آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا. نمبر 2, اکثر اوقات اینشیس جو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کامن ہے اور بچے بتاتے نہیں ہیں, دوسروں کے سامنے کیموفلاج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, یا لیکن ہر بچہ اس ٹائم کسی نہ کسی لیول پر آ کے, یا کسی نہ کسی ٹائم پر آ کے وہ اس کی اینشیس لیول, انگزائٹی لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس کو بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی.
ہم ایڈلٹس ہیں, ہم کبھی پریشان ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ٹریگر کر رہی ہیں اور ہم نے اس کو ایکسپریس کیا کرنا ہے. بالکل. تھوڑا سا بچے مائنڈفل ہوتے ہیں, بچے بہت ان کا شارپ مائنڈ ہوتا ہے, وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, ہم ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیز جو ہے مجھے ٹریگر کرتی ہے, یہ چیز جو ہے مجھے پریشان کرتی ہے, ان لوگوں کی باتیں یا یہ سیناریو جو ہے مجھے تھوڑا سا اسٹریس میں لے کر آتا ہے, پلیز اس کو اوائڈ کریں. کوئی ایسی باتیں ہیں, کچھ لوگ ہیں, کوئی فرینڈز ہیں, ان کی کالز ہیں, کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی میڈیا ہے, جس سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ جو لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اس سے مجھے اینشیس لیول میرا بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. پلیز اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. کمپیریزن کی میں نے بات آپ سے کر دی. کھانا بہت امپورٹنٹ ہے, کھانا اپنی ڈائٹ کا اپنے بہت خیال رکھنا ہے. اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہفتہ جو پچھلا ایک ہفتہ یا 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے بہت زیادہ کیفین انٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, بلیک کافی پینا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز دے وانٹ ٹو اسٹے اپ آل نائٹ. اب اس سے کیا ہوگا کہ obviously کیفین تو ویسے ہی پتہ ہے کہ ہم بڑوں کو ریکمینڈیڈ اتنی نہیں ہے جتنا بچہ پی رہا ہوتا ہے. اس سے ان کا سلیپ اسکیڈول خراب ہوتا ہے. اگر وہ نیند نہیں اپنی پوری کریں گے تو ان کی کنسنٹریشن لیول افیکٹ ہوگا, کنسنٹریشن لیول افیکٹ ہوگا, ان کی انگزائٹی زیادہ ہوگی, انگزائٹی ان کی زیادہ ہوگی, اریٹیبلٹی زیادہ ہوگی, اینڈ آف کورس وہ ایک ایسے سائیکل میں پھنس جائیں گے جس سے obviously ان کی پرفارمنس تو ایگزامس کی 100% جو ہے وہ خراب ہی ہوگی. سو پلیز ٹھیک ہے, چائے کافی ہم سبھی پیتے ہیں ایگزامس میں, لیکن ایک لمٹ تک. میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے وہ جار ختم کرتے ہیں 1 ہفتے کے اندر, پوری رات کافی کا مگ لے کے بیٹھے ہوں گے, خود کو ڈیمیج کر رہے ہیں نا, مطلب. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو, it's definitely not going to help you. You need to find out some other other ways of dealing with it. Last and the most important one, exercise. They need to go for a walk. آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل جو ریکمینڈیڈ ہے وہ 35 to 40 minutes ریکمینڈیڈ ہے. آپ کی جو ریسرچ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو ایگزامس کی تیاری کر رہا ہے ایٹ لیسٹ 30 to 40 minutes اس وہ ایکسرسائز ضرور کرے, واک کے لیے نکل جائے, گراؤنڈ میں واک کے لیے نکل جائے. 30 to 40 minutes ایک اسٹریچ میں نہیں دے سکتے, ایون بیٹر ٹکڑوں میں دیں. آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھائی کی, 20 منٹ پڑھائی کی, 10 منٹ کے لیے واک پہ چلے گئے, 10 منٹ کے لیے واک پہ چلے گئے, پھر آپ آئے فریش ہوئے, تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا فروٹ کھا لیا, پھر اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں, آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کی پراپر پڑھائی کی, جتنے جو بھی آپ کی کنسنٹریشن لیول ہے, اس کے بعد پھر واک کے لیے نکل جائیں. آپ خود دیکھیں گے ود ان اے ویک آپ کی پرفارمنس, آپ کی میموری, آپ کی ریٹینشن, آپ کی انگزائٹی لیول کتنی کنٹرول ہوگی. مینس کہ ٹیک پراپر شارٹ بریکس تاکہ آپ کی تھوڑی سی ڈسٹریکشن بھی آئے, کیونکہ ہم ایک ہی جگہ پہ فوکس رہ کے بھی نا اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی لیکن ڈسٹریکشن موبائل نہیں آنا چاہیے, یہ بھی یہاں ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا ہے ڈسٹریکشن از سم تھنگ لائک دیٹ, اچھا میں 5 منٹ فون دیکھ لوں, وہ جو 5 منٹ ہے وہ کیسے 50 بن جاتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا. تو میرا خیال ہے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس سے سمٹمس بھی, اور ان سمٹمس کو ہم اوور کم کس طرح سے کر سکتے ہیں, ہمیں اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اوبویسلی سب سے امپورٹنٹ چیز لاسٹ میں بھی ایڈ کروں گی, پیرنٹس پریشر, پیرنٹس کو بھی تھوڑا کام رہنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, کیونکہ دیکھیں پیرنٹس بھی بہت زیادہ پریشر لے رہے ہوتے ہیں, اوبویسلی نیچرل ہے, بچوں کے اوپر انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اتنے, لیکن بچوں پہ امپوز مت کریں, ہمارے ہاں امپوز زیادہ کیا جاتا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی پیرنٹس کے لیے بھی, بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ اب بچے جو ہے نا, اگر ماں باپ نہ بھی بتا رہے ہوں, بچے ایک دم سینس کر جاتے ہیں, ان کی انرجی کو سینس کر لیتے ہیں کہ فادر یا مدر ہماری وجہ سے اسٹریس میں آ رہا. اب وہ جب سراؤنڈنگ ایک اسٹریسفل ہوگی, وائبز انرجی اگر اتنی اسٹریسفل ہوگی تو بچے نے تو ڈیفینیٹلی اسٹریس میں جانا ہے. میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس کے ساتھ بھی, اسپیشلی دا مدرس, اپنا خیال رکھیں. اگر گھر میں ایسی کوئی چیزیں چل رہی ہیں, کوئی کانفلکٹس وغیرہ چل بھی رہے ہیں, فی الحال ابھی لکھ لیں. ایگزامس جیسے ختم ہوں گے آپ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ ڈسکس کرتے, تم نے وہاں پہ اس وقت ایسے میرے ساتھ کیا, یو کین ڈسکس دیم آؤٹ لیٹر آن. لیکن ایگزامس جب بچوں کے گھر میں ایگزامس کا ماحول جب چل رہا ہو, جتنا ہو سکے کانفلکٹس کو اوائڈ کیا جائے. اپنا وہ خیال رکھیں, ان کی نیند بھی اتنی امپورٹنٹ جتنے بچوں کی, ان کی صحت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی بچوں کی ہے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیتے رہے, یعنی کہ یہ کہنے اپریسیشن, جیسے کہ فار ایگزامپل میرے خیال سے پاورز, جو ورڈز کی پاور بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو میں نے زندگی میں اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی, اگر آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ مجھے کیا چیز ہیلپ آؤٹ کرتی تھی, میں نے اپنے ایگزامس کیسے دیے, یا مجھے جب میں ایگزام اسٹریس میں آتی تھی تو کیا. سو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے اپنے ٹریگرس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. نمبر 1, نیند پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. اور تیسرا,
I used to talk to one of my family member جو ہمیشہ مجھے نا پازیٹیو ورڈس مجھے میرے کانوں میں آتے تھے. یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو سب نے کیا ہوا, یہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یو آر سو انٹیلیجنٹ, یو آر سو اسمارٹ, پہلے بھی بچے کرتے رہے تھے, تم بھی کر لو گی. ایسی آپ نے وہ ڈال دی میرے کانوں میں کہ مجھے ایسا لگا ہاں یہ تو واقعی بہت آسان ہے, یہ تو واقعی میں کر سکتی ہوں, یہ تو واقعی یہ آسان ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹ اکثر اوقات اپنے آپ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا, یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے, نیگیٹو سیلف ٹاک کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہم نے خود کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آنا ہے, تو آپ پازیٹیو سجیشنز خود کو دیں, گڈ جاب, میں خود کر سکتی ہوں, آئی کین ڈو بیٹر. میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری ہے, اور آئی گیس یہ سیشن ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے پیرنٹس, ٹیچرس کے لیے, تاکہ یہ 3 لوگ مل کے اپنے بچے کا فیوچر بہتر بنا سکتے ہیں, اور بچہ خود بھی اپنے آپ کو اس ایگزام انزائٹی سے نکال سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ, اٹ واز ریئلی نائس میٹنگ ود یو. اور میرا خیال ہے جو پوائنٹرز آپ نے شیئر کیے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سیشن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ we'll back with a new interview session. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.